एपिसोड 59। वो सुरंग अच्छी खासी तवील थी। विष्णु को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो कुछ देर और उस सुरंग में चलता रहा तो उसका दम घुटने लगेगा। वहां बिल्कुल अंधेरा था। उसके इर्द गिर्द कदमों की आवाजें थी जो उस सुरंग में गूंज रही थी। ये आवाजें भंडारी, बलराज और उन लोगों की थी जो उसके साथ चल रहे थे। सुरंग में तारीकी तो थी, लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि वो सुरंग बिल्कुल हमवार थी। उसमें किसी किस्म का कोई मोड़ नहीं था या कोई ऐसी चीज नहीं थी जो पैरों की राह में रुकावट बन सकती। कुछ दूर के सफर के बाद बिलाखिर सुरंग भी खत्म हो गई। विष्णु को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो उस वक्त एक ऐसी वादी में खड़ा था जो फूलों और सब्जे से माला माल थी। उस बंजर मकाम पर ऐसी वादी का वजूद विष्णु के लिए हैरत अंगेज था। ऐसा ज्यादा हैरत की बात यह थी कि सामने एक बहुत बड़ी हवेली बनी हुई थी। ना जाने ये हवेली किस तरह इस वादी में बनाई गई होगी। इस वादी में दाखिल होने का उस सुरंग के अलावा बाजार और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बावजूद एक लंबी चौड़ी हवेली वहां मौजूद थी जो अपनी वसअत और मकानियत के लिहाज से शहर में मौजूद किसी भी हवेली से कम ना थी। यह हवेली यहाँ कैसे आ गई? विष्णु ने हैरत से पूछा। ये हमारे मालिक की हवेली है, उनके पुरखों ने इसकी तामीर की थी। भंडारी ने जवाब दिया। कौन मालिक? ये तुम्हें हवेली चलकर मालूम हो जाएगा। वैसे उनका नाम सरदार चौहान है। इस दौरान बलराज भी उसके करीब पहुंच गया। बॉस, ये सब क्या है? उसने सरगोशी में कहा। मैं तो खुद नहीं जानता। तुमसे चूक हो गई बॉस। अगर तुम पहले इशारा करते तो हम लोग डर भड़कर किसी न किसी तरह निकल लेते, लेकिन यहाँ कर तो फंस गए। ये तो कोई जादू नगरी मालूम होती है। हाँ, मैं भी इसीलिए खामोश हूं कि मुझे इस नगर का भेद जानना है। बस अब चुप हो जाओ, वरना ये लोग समझेंगे कि हम फरार का मंसूबा बना रहे हैं। बलराज बुरा सा मुंह बनाकर चुप हो गया। इस दौरान ये काफिला हवेली के अजीम शान फाटक तक पहुंच गया था। ऊपर से शायद उन लोगों को आते हुए देख लिया गया था। काफिला खुले हुए फाटक से अंदर आ गया। अंदर आने के बाद फाटक दोबारा बंद कर दिया गया। अंदर भी बहुत से लोग मौजूद थे। फाटक के साथ ही एक पाए बाग था जिसके दरमियान पत्थरों से बना हुआ एक रास्ता हवेली के बरामदे तक चला गया था। उस रास्ते के दोनों तरफ फूलों के कते लगे हुए थे। बरामदे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। उसके बाद मेहराबें, दरवाजे, कमरे और वो सब कुछ जो हवेली में हुआ करता है। विष्णु और बलराज बहुत हैरत से हर चीज को देख रहे थे। चलो आगे चलो, सरकार तुम लोगों से मिलने के लिए बेचैन होंगे, भंडारी ने कहा। लेकिन हमें तुम्हारी सरकार से कोई दिलचस्पी नहीं है, बलराज ने कहा। बड़ी जुबान चल रही है, क्यों? भंडारी की आंखें सुर्ख हो गई। बलराज, खामोश हो जाओ। विष्णु जल्दी से बोल पड़ा। ये लोग हमें किसी गलतफहमी में पकड़ लाए हैं। मामला साफ होते ही हमें यहाँ से जाने दिया जाएगा। क्यों भंडारी साहब? ये सब सरकार के हाथ में। मैं नहीं जानता कि उनका फैसला क्या होगा। उन दोनों को एक ऐसे कमरे में पहुंचा दिया गया जिसे वो सबके लिहाज से छोटा मोटा हॉल कहा जा सकता था। उस हॉल में कदीम और जदीद दोनों तर्ज के फर्नीचर मौजूद थे। एक तरफ दीवार में रिवायती अंदाज से कुछ 12 लोगों की तस्वीरें फ्रेम में लगी हुई थी। वो पूरा जागीरदाराना मंजर था और वो हवेली किसी जागीरदार की ही हवेली लगती थी। उन दोनों को उस कमरे में तना नहीं छोड़ा गया, बल्कि हर दरवाजे पर दो दो मुसल्ला आदमी तैनात थे जो बड़े खूंखार निगाहों से उनकी तरफ देख रहे थे। अभी उन्हें हॉल में जरा देरी हुई थी कि एक बारोब आदमी एक दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। सब लोग बाअदब हो गए। वो यकीनन चौहान था। वो एक अधेड़ उम्र कसे हुए बदन का मालिक था जिसने चूड़ीदार पजामा और शेरवानी पहन रखी थी। उसकी शख्सियत बहुत दिलकश मालूम हो रही थी। वो बड़े वक़ार से चलता हुआ उन दोनों से कुछ फासले पर आकर खड़ा हो गया। तुम लोगों को यहाँ तक आने में कोई दुश्वारी तो नहीं हुई? उसने ठहरे हुए लहजे में पूछा। अगर किसी को कैदी बनाकर यहाँ तक लाया जाए और उससे ये पूछा जाए कि कोई तकलीफ तो नहीं हुई, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा मजाक और कोई नहीं हो सकता। तो तुम्हें इस बात का शिकवा है? बहरहाल हमें अफसोस है, लेकिन अगर हमें यह अंदाज़ा हो गया कि तुम लोग कोई और हो तो फिर तुम्हें तुम्हारे शान शान तौर पर रुख्सत कर दिया जाएगा। उस वक्त तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बैठ जाओ और अपने बारे में बताना शुरू करो। विष्णु और बलराज एक सोफे पर बैठ गए। विष्णु ने उसे भी वो कहानी सुना दी जो उससे पहले वो भंडारी को सुना चुका था। चौहान गौर से सुनता रहा। विष्णु के खामोश होने के बाद उसने कुछ सोचते हुए कहा। यह ठीक है कि इस वक्त हमें तुम्हारी कहानी में कोई झोल महसूस नहीं हो रहा। इसके बावजूद कुछ सवालात मुझे परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह कुछ सवालात मुझे भी परेशान कर रहे हैं, विष्णु ने कहा। पहला सवाल तो यही है कि तुम कौन हो और इस वीराने में क्या कर रहे हो? अचानक दरवाजे के पास खड़े एक मुहाफिज ने विष्णु को ललकारा। मालिक से जरा जुबान संभाल कर बात करो। तुम खामोश रहो, चौहान ने हाथ के इशारे से उसे मना किया। इन्हें बोलने दो। माफ करना, ये आदमी मेरे बारे में बहुत जज्बाती हैं। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई दूसरा
ان کے مالک کے سامنے اپنی آواز بلند کرے۔ بہرحال میں تمہارے دونوں سوالوں کے جواب دے دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں اس بات کی تصدیق کر لوں کہ تم نے جو کہانی سنائی ہے اس میں کہاں تک سچائی ہے۔ اس تصدیق تک تم ہمارے مہمان رہو گے۔ یہ اور بات ہے کہ تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہ تصدیق تم کس طرح کرو گے؟ بے فکر رہو، میرے وسائل ایسے ہیں کہ تمہاری تصدیق کی جا سکتی ہے، چاہے تمہارا تعلق ہندوستان کے کسی دور دراز علاقے سے کیوں نہ ہو۔ کیا تم ہمیں زبردستی اپنے یہاں رکنے پر مجبور کر سکو گے؟ بلراج نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ تم دونوں عقل مند دکھائی دیتے ہو، تمہاری تیوری سے تمہاری دلیری اور بے جگری کا اندازہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ آدمی چاہے کتنا ہی بے جگر اور بہادر کیوں نہ ہو، آتشی ہتھیاروں کے سامنے اس کی حیثیت منفی ہو جاتی ہے، اور تمہارے پاس ہو سکتا ہے کہ ہتھیار موجود ہو، لیکن اس وقت وہ اسلحہ تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے تم اپنی لاکھ کوشش کے باوجود کچھ نہیں کر سکو گے۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 100 آدمی موجود ہیں، اور یہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک لڑنے بھڑنے کے فن سے پوری طرح واقف ہے، لہٰذا میری اجازت کے بغیر تم یہاں سے یہ تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے پاس خوخار کتوں کی پوری فوج موجود ہے، تم جہاں بھی جاؤ گے یہ کتے تمہیں تلاش کر لیں گے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم وہی کرو جو تم سے کہا گیا ہے۔ تو تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو؟ تمہاری مرضی ہے، اگر تم دھمکی سمجھتے ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ویسے میرا مشورہ ہے اور مجھے امید ہے کہ تم اس پر عمل کرو گے۔ فرض کرو اگر تمہاری باتیں غلط نکلی تو؟ بلراج نے کہا۔ تو پھر سوچا جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ چوہان صوفے سے اٹھ گیا، اس کے محافظ قریب آ گئے۔ ان دونوں کو ان کے کمروں میں پہنچا دو، اور یاد رکھو انہیں اس وقت تک کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے جب تک میں نہ کہوں، ان کا پورا خیال رکھا جائے۔ چوہان واپس چلا گیا، وشنو اسے بڑی گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ چوہان کے آدمی نے ان دونوں کو پھر سے گھیر لیا، انہیں مختلف کمروں، برآمدوں اور غلام گردشوں سے گزارتے ہوئے ایک بڑے سے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس کمرے میں پرانی طرز کی مسہریاں رکھی تھیں، ایک طرف ایک الماری تھی جس کے پٹ کھلے تھے، الماری خالی تھی، فرش پر قدیم طرز کا قالین بچھا تھا۔ اس کمرے کے ساتھ ایک بڑی سی کھڑکی بھی تھی جو بند تھی، جبکہ دوسری دیوار کے ساتھ ایک دوسرا دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ ان دونوں کو کمرے میں پہنچانے کے بعد باہری دروازہ بند کر دیا گیا۔ کہ کیا گھپلا ہو گیا باس، یہ ہم لوگ کہاں پھنس گئے ہیں؟ بلراج نے مساری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں تو خود الجھن میں پڑ گیا ہوں، یہاں کا گورکھ دھندا میری سمجھ سے بھی باہر ہے۔ تم نے خود ہی ڈھیل دی ہے باس، ورنہ ہم لوگ لڑ بھڑ کر یہاں سے نکل سکتے تھے۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے بلراج، اس شخص نے اپنے آدمیوں کے بارے میں غلط نہیں کہا ہے، اس کے سارے آدمی تربیت یافتہ لگتے ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ سب سابق فوجی ہیں اور ان لوگوں پر آسانی سے قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ان کی سرشت میں وفاداری موجود ہوتی ہے کہ جس کے وفادار ہوگا اس کے لیے اپنی جانیں تک نچھاور کر سکتے ہیں، اسی لیے ہم فی الحال کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی باس، ہم لوگ تو چلے تھے کسی اور کام سے اور یہاں آ کر پھنس گئے، آخر ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا تو نہیں چاہیے نا؟ کیوں نہ اس کھڑکی کو کھول کر دیکھا جائے، ہو سکتا ہے کوئی راستہ مل ہی جائے۔ کوشش کر کے دیکھ لو، میں جب تک آرام کر لیتا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ وشنو مسری پر لیٹ گیا جبکہ بلراج نے کھڑکی کھول لی، پھر وہ گالیاں دیتا پیچھے ہٹایا۔ کھڑکی میں موٹی موٹی سلاخیں لگی تھیں جن کو کسی بھی طرح کاٹا یا موڑا نہیں جا سکتا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا باس، اور یہ دروازہ بھی تو ہے، شاید کسی دوسرے کمرے کا ہو، لیکن وہ دوسرے کمرے کا نہیں بلکہ غسل خانے کا ہوگا۔ وشنو نے اطمینان سے لیٹے لیٹے کہا۔ تم چاہو تو جا کر دیکھ سکتے ہو۔ وشنو کا یہ اندازہ بھی درست ثابت ہوا، وہ واقعی غسل خانہ تھا اور بلراج کے کہنے کے مطابق بہت صاف ستھرا اور جدید طرز کا تھا۔ یہ سالہ چوہان بھی بہت اونچی چیز معلوم ہوتا ہے باس، اس نے تو ویرانے میں بھی محل بنا رکھا ہے، نہ جانے یہاں یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ جگہ ایسی ہے کہ کوئی اگر 100 سال تک بھی یہاں چھپا رہے تو باہر والوں کو پتہ نہیں چل سکتا۔ ہاں، میں بھی یہی دیکھ کر پریشان ہو گیا ہوں، لیکن میرا مزاج تم سے مختلف ہے، میں پریشانی یا الجھن کو اپنے ذہن پر مسلط نہیں کرتا اور نہ ہی ہوا سے لڑنے لگتا ہوں، بلکہ سب سے پہلے میں اپنے ذہن کو پرسکون کرتا ہوں، اور یہی میں تم سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پرسکون کر لو، اس کے بعد ہی راستے دکھائی دیں گے، ذہن کام کرنے لگے گا، لہٰذا اس وقت خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بلراج خاموش ہو کر دوسری مساری پر ڈھیر ہو گیا۔ کمرے میں روشنی کا انتظام بھی تھا اور روشنی کے لیے بلب لگے تھے، چھت سے ایک پنکھا بھی لٹک رہا تھا۔ بلراج نے مساری سے اٹھ کر سوئچ دبایا تو کمرے میں موجود بلب جل اٹھے اور پنکھا گھومنے لگا۔ ویسے یہ بھی حیرت کی بات ہے باس، اس ویرانے میں بجلی کہاں سے آ گئی؟ جب یہ لوگ اس ویرانے میں ایک حویلی بنا سکتے ہیں تو جنریٹر کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے۔ چوہان بہت ہی بارسوخ آدمی لگتا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس الادین کا چراغ ہے جس کی مدد سے اس نے اس ویرانے میں بھی گلزار سجائے ہوئے ہیں۔
बलराज ने कुछ कहना चाहा कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और हल्की सी दस्तक के साथ 3 आदमी अंदर आ गए। उनमें से एक के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें खाने पीने का सामान था, जबकि बाकिया 2 आदमी पिस्तौल के साथ लेकर आए थे। वो शायद पहले आदमी की हिफाजत के लिए उसके साथ भेजे गए थे। ट्रे वाले शख्स ने कमरे में रखी मेज़ पर ट्रे रख दी। अपने मालिक से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। विष्णु ने कहा, नहीं, हम अपने मालिक से नहीं कह सकते। वो क्यों? क्या तुम हमारा पैगाम भी नहीं दे सकते? नहीं, यह हमारे इख्तियार में नहीं है। जब सरकार की मर्जी होगी वो खुद तुमसे मिल लेंगे, और उन्होंने अभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो दरवाजे को थपथपा देना, हम आ जाएंगे। इसके बाद वो तीनों आदमी बाहर चले गए। उनके जाने के बाद दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया। अब क्या करना है बॉस? ये लोग तो अपने को कंधे पर हाथ भी रखने नहीं देते। कुछ नहीं, फिलहाल तो हमें खाना खाना है, इसके बाद आराम करना है। मैंने तुमसे कह दिया है कि वक्त आने पर हमें सब कुछ मालूम हो जाएगा। चलो खाना खा लो, मुझे तो बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। उन्होंने बड़ी खामोशी से खाना खाया। खाने के बाद वो अपनी अपनी मसहरी पर लेट गए। कुछ देर के बाद उनकी पलकें बोझल होती चली गईं और दोनों गहरी नींद में डूब गए। दूसरी सुबह दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उन्हें बेदार कर दिया। अंदर आने वाले वही तीनों थे जो रात के वक्त आए थे। इस बार भी उनके हाथ में ट्रे थी, जबकि उनके साथ आने वाले दोनों आदमी पहले की तरह पिस्तौल लिए हुए अंदर आए थे। तुम लोग नाश्ता कर लो, इसके बाद सरकार ने तुम्हें याद किया है। चलो, तुम्हारे सरकार को हमारा ख्याल तो आया। क्या तुमने हमारा पैगाम दिया था उन्हें? नहीं, हमने कोई पैगाम नहीं दिया था, सरकार ने खुद ही बुलाया है। नाश्ते से फारिग होकर उन दोनों को दोबारा उसी हॉल में पहुंचा दिया गया। चौहान यहाँ पहले से मौजूद था। उसने सफ़ेद रंग की धोती बांध रखी थी, जिस पर सफ़ेद रंग का कुर्ता उसकी शख्सियत को और भी मुतासर कुन बना रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कैदियों से बार बार ऐसी बातें नहीं की जाती। बलराज ने तिनक कर कहा, तुम्हारा मिजाज तो बहुत गुस्सैला लगता है। फिर उसने विष्णु की तरफ देखा। हमारे आदमियों ने कल रात तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल कर ली हैं, और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तुमने मुझसे गलत बयानी से काम लिया है। विष्णु इतना सुनते ही तनकर बैठ गया। उसके आसाब में तनाव की कैफियत पैदा हो गई। यही हाल बलराज का था। क्या गलत बयानी की है मैंने? यही कि तुम्हारे किसी आदमी की तबीयत खराब नहीं हुई थी। तुमने हमें यह भी नहीं बताया कि तुम लोग किसी बस्ती से होकर आ रहे हो, और वहाँ तुम लोगों ने कैसी दास्तान सुनी है। तुमने ये बात भी छुपाई थी कि तुम उनके एक आदमी को रास्ता दिखाने के लिए अपने साथ लाए थे, और इस तरफ तुम्हारा आन निकलना इत्तेफाकन नहीं था, बल्कि तुम जानबूझकर इस तरफ आए थे। तुम जिस ट्रक पर आए थे उस पर असलहा लदा हुआ था, और तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो, बल्कि तुम्हारा एक पूरा गैंग है जो ख़तरनाक लोगों पर मुश्तमिल है, और तुम इस गैंग के सरबराह हो। इसके अलावा तुम एक ख़ास मुहिम पर निकले हो। तुम्हें किसी ऐसी ज़ख्मी की तलाश है जिसे कोई सफ़ेद फाम अगवा करके ले गया है। क्यों, यही बातें हैं ना? तुम्हारी मालूमात तो वाकई हैरत अंगेज़ है। समझ में नहीं आता कि तुमने मेरे बारे में ये मालूमात कहाँ से हासिल कर ली। मैं तुम्हें अपनी मालूमात के ज़राए नहीं बता सकता। इसका मतलब यह हुआ कि अब हम तुम्हारे रहम करम पर हैं? नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी गलत बयानी के बावजूद मैं तुम पर एतमाद कर रहा हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि तुम उसके आदमी नहीं हो जिसकी तरफ हमारा ध्यान गया था, बल्कि तुम कोई और हो। और सबसे बड़ी बात यह कि हम दोनों का दुश्मन एक है। हम दोनों को एक ही दुश्मन से वास्ता पड़ा है, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? विष्णु ने कहा, वही बता रहा हूँ। सबसे पहले तुम अपने जहन से गलतफहमी दूर कर दो कि मैं कोई पुरस्कार शख्स हूँ, या मेरे पुरखों ने इस पोशीदा मकाम पर यह हवेली किसी गलत मकसद से तामीर की थी। ऐसी बात नहीं है। मेरे पुरखे एक तवील अरसे से इस इलाके पर राज करते आए हैं। हम लोग इस इलाके के हुक्मरान थे। ये वो ज़माना था जब अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का दौर था। आए दिन किसी न किसी रियासत से झड़प होती रहती थी। उस वक्त मेरे पुरखों ने इस महफूज मकाम पर हवेली इस गर्ज से तामीर कर ली कि कभी जंग में उन्हें शिकस्त होने लगी तो वो अपनी औरतों और बच्चों को बचाकर यहाँ ले आएंगे, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि यहाँ बैरूनी दुनिया की निगाह नहीं पड़ सकती। खैर, तो हमारे पुरखों को इस अंदाज से इस इमारत की ज़रूरत पेश नहीं आई, लेकिन उन्होंने इसे इस्तेमाल में रखा। उस ज़माने में इस इलाके में शिकार की अफराद थी। वो यहाँ का शिकार खेला करते। चूँकि इस हवेली में उनका क़याम कई कई दिनों तक होता था, इसीलिए उन्होंने इसे ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों से आरास्ता कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे बाप दादा ने अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें तरमीमात की और इसे उस दौर की मौजूदा सहूलतों से मुज़य्यन किया। पिताजी के स्वर्गवासी होने के बाद जब यह हवेली मेरे कब्ज़े में आई तो मैंने इसमें पानी और बिजली की फरहमी का इंतज़ाम किया। इसमें असलहों के लिए स्टोर बनवाए। इसके अलावा जदीद किस्म के फ़र्नीचर भी ला कर रख दिए। कुत्तों का इंतज़ाम किया।
یہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارے ذہن سے یہ صاف ہو جائے کہ میں کوئی پراسرار شخص ہوں اور یہ حویلی غلط کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تمہاری باتوں نے مجھے مطمئن کر دیا ہے، لیکن مجھے جس راستے سے یہاں لایا گیا وہ بہت تنگ سا راستہ تھا۔ پھر اتنی بڑی حویلی کس طرح بنائی گئی اور اتنا ساز و سامان یہاں کیسے آ گیا؟ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ جادو کے زور سے ہو گیا ہو۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ تم ایک ذہین انسان ثابت ہو رہے ہو۔ تم نے یہ سوال کر کے دراصل یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ اس حویلی میں داخل ہونے کا کوئی اور راستہ بھی ہے یا نہیں۔ کیوں، یہی بات ہے نا؟ ہاں، یہی بات ہے۔ وشنو بھی مسکرا دیا، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ تم بھی کچھ کم ذہین نہیں ہو۔ چوہان بے ساختہ ہنس پڑا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، اس حویلی میں داخل ہونے کا ایک راستہ اور بھی ہے، لیکن وہ راستہ تمہیں نہیں بتایا جائے گا۔ ویسے بھی یہاں بہت کم لوگوں کو اس راستے کا علم ہے۔ خیر یہ بتاؤ میں تمہاری کس طرح مدد کر سکتا ہوں؟ وشنو نے پوچھا۔ دیکھو، یہ تو مجھے معلوم ہوگا کہ تم وہ نہیں ہو جو تم نے خود کو ظاہر کیا تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان لوگوں میں سے نہیں ہو جنہوں نے اس وادی کے سکون کو غارت کر کے رکھ دیا ہے، بلکہ تم ایک طرح سے ان کے دشمن ہو۔ تمہارا کوئی آدمی شاید ان کے قبضے میں ہے اور تم اسے ان کی قید سے چھڑانا چاہتے ہو۔ ہاں، کسی حد تک تمہاری بات درست ہے۔ میں ان لوگوں سے الگ ہوں، بلکہ میں ان لوگوں کا دشمن بھی ہوں۔ میں اس سلسلے میں غیر ملکی برنارڈ کا نام لوں گا۔ میری اس سے بہت پرانی دشمنی ہے۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا اور میں اس حساب کو برابر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک ایسا شخص بھی اس کے قبضے میں ہے جس کی ضرورت مجھے ہے۔ میں اس زخمی کو اس کی قید سے رہائی دلوانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس طرح تم اسے میرا دشمن کہہ سکتے ہو، لیکن تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تم کس طرح اس چکر میں آ گئے ہو؟ یہ بڑی عجیب کہانی ہے دوست۔ معاف کرنا، میں تمہیں دوست کہہ رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوا کرتا ہے۔ قصہ کچھ یوں کہ اب زمانہ بدل گیا ہے۔ ہم لوگوں کی ریاست وغیرہ تو ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی ہماری ساکھ برقرار ہے۔ ابھی بھی ہم ایک بہت بڑے علاقے کے جاگیردار ہیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ تم نے ہمارے ملازمین کی تعداد تو دیکھ ہی لی ہوگی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اس حویلی میں ہیں۔ ان کے علاوہ ہماری جاگیر پر بھی بہت سے لوگ ہیں۔ بہرحال پچھلے کئی مہینوں سے ہمارے آدمی غائب ہونے لگے تھے۔ یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ ہماری پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی ہم سے غیر وفادار نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں دھوکے سے یا زبردستی لے جایا گیا ہے۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ ان میں سے اکثر اسی وادی میں آنے کے بعد غائب ہوئے تھے، جیسے اس وادی نے انہیں نگل لیا ہو۔ میں نے اپنے طور پر اس راز کا پتہ چلانے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس دوران اس وادی سے متعلق بہت سی باتیں گشت کرنے لگیں۔ مثال کے طور پر یہاں رات کے وقت عجیب عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ بڑے بڑے خونخوار جنگلی جانور گھومتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ایسے جانوروں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ علاقہ بہت پرسکون تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن اس راز کی تہہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اتفاق سے ایک ایسا آدمی میرے ہاتھ لگ گیا جو ان لوگوں کی قید سے نکل بھاگا تھا۔ اس نے جو کہانی سنائی وہ بہت حیرت انگیز تھی۔ اس نے بتایا کہ کچھ لوگ اسے دھوکے سے پکڑ کر لے گئے اور ایک ایسی جگہ پہنچا دیا جو اس کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق وہاں انسانوں کو جانوروں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو پکڑ کر لایا جاتا ہے ان سے مزدوری کرائی جاتی ہے، اور ان لوگوں کا سرغنہ ایک غیر ملکی ہے۔ یہ وہی برنارڈ ہو سکتا ہے۔ یہ سارا گورکھ دھندا اسی کا پھیلایا ہوا ہے۔ وشنو نے کہا۔ تم نے انعام دوسری بار لیا ہے، یعنی تم اس شخص کو اچھی طرح جانتے ہو؟ بہت اچھی طرح۔ میں بتا چکا ہوں نا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور مجھے اسے اس دھوکے کی سزا دینی ہے۔ اگر تو مناسب سمجھو تو اس دھوکے کے بارے میں بتا دو۔ ہو سکتا ہے اس طرح ہمیں صحیح واقعات کو پرکھنے کا موقع مل جائے اور کچھ اندازہ ہو جائے کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے، اس کے عزائم کیا ہیں۔ کیا فائدہ باس، اس کہانی کو دہرانے سے کیا ملے گا؟ بلراج اچانک بول اٹھا۔ تم سیدھا سیدھا اپنی کارروائی کرو اور بس۔ میں اسی کارروائی کے لیے چوہان صاحب کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں بلراج۔ ٹھیک ہے باس، جیسی تمہاری مرضی۔ تمہارے ساتھی کو شاید مجھ پر بھروسہ نہیں آ رہا، چوہان نے کہا۔ اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنے دھوکے کھائے ہیں کہ اسے انسانوں سے وحشت محسوس ہونے لگی ہے۔ ویسے اگر اس کے ذہن میں تمہاری بات آ جائے تو پھر یہ سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہو جائے گا۔ اس کی فطرت ایسی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں، چوہان مسکرا دیا، پھر بلراج کی طرف دیکھ کر بولا، میں تمہارے باس پر زور نہیں دوں گا، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو چھپائی جائے۔ یہ کہانی زیادہ دنوں کی نہیں ہے۔ میں یورپ سے ہندوستان آ رہا تھا کہ طیارے کو اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کرنے والوں کے سیاسی مطالبات تھے جن کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ بہرحال تو اس طیارے کو افریقہ لے جایا گیا، جہاں ایئرپورٹ پر ہی افراتفری مچ گئی۔ ایئرپورٹ پر ہائی جیکرز کے کچھ ساتھی موجود تھے جنہوں نے باقاعدہ حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں مقامی فوج بھی بلوا لی گئی
اور اچھی خاصی جنگ شروع ہو گئی۔ مسافروں کو اپنے لالے پڑ گئے۔ ان مسافروں میں ایک برنارڈ بھی تھا۔ میں اور برنارڈ کسی طرح اپنی جان بچا کر ایئرپورٹ سے باہر نکل آئے۔ اس وقت ہم دونوں کا مسئلہ ایک ہی تھا، اس لیے ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ میں یہ بتانا بھول گیا کہ ہم گلابے نامی شہر کے ایئرپورٹ پر اتر گئے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ اسی وقت مقامی انتظامیہ نے شہر بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ ایمرجنسی کے نافذ ہوتے ہی مقامی باغیوں کے غول باہر آ گئے اور وہ پورا شہر میدان جنگ کی طرح ہو گیا۔ کسی کو کسی کا دھیان نہ تھا۔ انہیں اس کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس جہاز کے مسافروں پر کیا گزر رہی ہے۔ جب ہم دونوں نے یہ صورتحال دیکھی تو بہتر یہی سمجھا کہ کسی طرف بھاگ لیں کیونکہ پورا شہر گولیوں کی زد میں آیا ہوا تھا۔ کسی طرف سے بھی کوئی گولی آ کر ہمیں لگ سکتی تھی۔ تو ہم دونوں اس شہر سے باہر آ گئے۔ پھر کچھ ایسے حالات بنے کہ ہمیں ایک مقامی قبیلے نے پناہ دے دی۔ وہ بہت بڑا اور بہت طاقتور قبیلہ تھا۔ اس کی بستی کیا تھی؟ پورا ایک شہر تھا جہاں ہر قسم کے وسائل میسر تھے، اور اسی بستی سے ہمارے اس پراسرار سفر کی داستان شروع ہوتی ہے۔ میں اور برنارڈ اس بستی میں جا کر ایک دوسرے کے دوست بھی بنے اور ایک دوسرے کے دشمن بھی بن گئے۔ وہ کس طرح؟ چوہان نے پوچھا۔ وہ اس کہانی میں بہت دلچسپی محسوس کر رہا تھا۔ ہم جس قبیلے میں پہنچے تو اس کی کہانی بھی بہت حیران کن تھی۔ وشنو نے بتایا۔ اس قبیلے کا سربراہ ایک ایسا شخص ہوا کرتا ہے جسے وہ لوگ کوبرا کا خطاب دیتے ہیں۔ ان کا موجودہ کوبرا ہندوستان میں تھا۔ یہ سب انہوں نے ہمیں بتایا۔ تو اس موجودہ سربراہ نے اپنی زندگی میں ہی ہندوستان کے ایک آدمی کو قبیلے کی سربراہی عطا کر دی تھی۔ اس آدمی کا نام داور ہے اور وہ ہندوستانی ہے۔ پھر ان لوگوں نے ہم دونوں سے یہ استدعا کی کہ ہم ان کے سربراہ کو کسی طرح ان کے قبیلے تک پہنچا دیں۔ اس کے عوض وہ ہمیں اتنی دولت دیں گے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہم نے جب ان سے داور کی نشانی طلب کی تو انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کی ایک بستی میں پراسرار دھماکہ ہوگا جس کے نتیجے میں وہ بستی تباہ ہو جائے گی۔ صرف ایک آدمی زخمی حالت میں ملے گا اور وہی داور ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ انہیں کس طرح معلوم ہو گیا کہ یہ سب ہونے والا ہے؟ یہ سب ان کے وش ڈاکٹرز کے کرشمے ہیں۔ وشنو بولا۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا، لیکن جب ان لوگوں نے مجھے میرے ماضی کی کچھ ایسی باتیں بتائیں جن کا علم سوائے میرے اور کسی کو نہیں ہے تو مجھے ان پر وشواس کرنا ہی پڑا۔ میری طرح برنارڈ کو بھی اس کا یقین آ گیا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے معاہدہ کر لیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ دونوں مل کر اسے تلاش کرنے اور افریقہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے نتیجے میں جتنی دولت حاصل ہوگی وہ ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم نے واپسی کی راہ اختیار کی کیونکہ ہمیں ہندوستان واپس آنے کی جلدی تھی۔ وہ لوگ جب اتنی پراسرار قوتوں کے مالک ہیں تو انہوں نے خود ہی اپنے سردار کو کیوں نہیں بلا لیا؟ میں نے بھی یہ سوال کیا تھا ان سے، جس کا ان کے پاس جواب یہ تھا کہ ان کی کچھ حدود ہیں اور وہ ان حدود سے باہر نہیں جا سکتے۔ بہرحال ہمیں اس سے کیا لینا دینا تھا؟ ہمیں تو کام بتا دیا گیا تھا اور ہمیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ اگر ہم نے ان کا یہ کام کر دیا تو وہ واقعی ہمیں مالا مال کر دیں گے۔ خیر، تو ہم واپسی کے لیے چل پڑے۔ برنارڈ اور میں اس وقت تک ایک دوسرے کے اچھے دوست بن چکے تھے۔ برنارڈ کے کہنے کے مطابق وہ بھی اس وقت ہندوستانی کی طرف آ رہا تھا، لیکن اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس کے ہندوستان آنے کا مقصد کیا ہے، اور نہ ہی میں نے اس سے پوچھا۔ راستے میں نہ جانے کس طرح برنارڈ کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ ہم اس قبیلے سے گلابے تک پیدل آ رہے تھے کیونکہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ راستے میں ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا اور برنارڈ نے وہیں میری بے خبری میں مجھ پر حملہ کر دیا۔ اوہ، تو تمہاری اس سے دشمنی کی وجہ یہی ہے؟ یہ وجہ کم تو نہیں ہوتی چوہان صاحب۔ اس نے مجھے ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھی۔ بس تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں شدید زخمی ہونے کے باوجود بچ گیا۔ وہ اپنا کام کر کے چلتا بنا، جبکہ مقامی لوگ مجھے زخمی دیکھ کر اٹھا لائے اور میرا علاج کیا۔ تقریباً 1 ماہ بعد میں واپسی کے قابل ہو سکا تھا۔ یہاں آنے کے بعد میں نے اپنے آدمیوں کو برنارڈ کی تلاش پر لگا دیا۔ میں اس وقت برنارڈ کے خلاف انتقام کی آگ میں سلگ رہا تھا اور ابھی تک وہی آگ میرے سینے میں روشن ہے۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ مجھے دولت حاصل کرنے کے لیے داور نامی کسی آدمی کو تلاش کرنا ہے۔ مجھے ہر قیمت پر برنارڈ کی تلاش تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری طرف سے مطمئن ہو کر داور کو تلاش کرنے میں لگا ہوا ہوگا۔ اسی دوران میں نے خبر سنی کہ ایک پوری بستی پراسرار دھماکے سے تباہ ہو گئی ہے اور اس بستی میں صرف ایک زخمی ملا ہے جسے علاج کے لیے اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ زخمی اس داور کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے پہلے کہ میں زخمی تک پہنچ سکتا برنارڈ اسے لے اڑا، اور اب مجھے ان دونوں کی تلاش ہے، داور کی بھی اور برنارڈ کی بھی۔ یہ کہانی تو عجیب پیچیدہ ہے۔ تو تم ان دونوں کو تلاش کرتے ہوئے یہاں تک چلے آئے؟ ہاں، یہ عجیب بات ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ برنارڈ نے یہاں کیسا کٹراک پھیلا رکھا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ اگر اس کا مقصد صرف داور کو حاصل کرنا تھا تو اس کے لیے یہ لوگوں کا اغوا اور لوگوں کو جانوروں کی کھالیں وغیرہ پہنانے کا مقصد کیا ہے؟
یہ معاملہ تو اس نے کچھ اور بھی شروع کر دیا ہے. اگر اس نے داور کو حاصل کر لیا تو اسے چاہیے تھا کہ وہ داور کو یہاں سے لے کر چلا جاتا. تمہاری کہانی نے مجھے یہ بتایا کہ برنارڈ کون ہے اور ہندوستان کس لیے آیا ہے، لیکن تمہاری طرح خود میں بھی الجھ گیا ہوں. ہم نے جس آدمی سے اس کے فرار کی داستان سنی تھی اس نے کہا تھا کہ وہ لوگ ادھر ادھر سے لوگوں کو پکڑ کر ان سے جبری مزدوری کرایا کرتے ہیں. اگر اس کی بات درست ہے تو پھر یہ داور والی کہانی کہاں فٹ ہوتی ہے؟ میں نے یہ کہانی غلط نہیں سنائی ہے. نہیں، میں غلط نہیں سمجھ رہا، بلکہ الجھا ہوا ہوں. میں نے یہاں چاروں طرف اپنے آدمی پھیلا دیے ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح دوسروں کو اغوا کیا کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں کچھ ایسے لوگ سامنے آئے جنہیں جانوروں کی کھالیں پہنا دی گئی تھیں، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق وہ لوگ سیدھے سادے دیہاتی ہیں اور ان سے جبراً یہ کام لیا جا رہا ہے. اس کام کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح دوسرے سیدھے سادے لوگوں کو اس طرف آنے سے روکا جا سکے، انہیں اس حد تک خوفزدہ کر دیا جائے کہ وہ اس طرف آ نہ سکیں. بس یہی ایک بات میری سمجھ میں بھی آ رہی ہے. وشنو بولا. اب ہمیں حالات کا اس وقت تک اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم برنارڈ اور اس کے آدمیوں پر ہاتھ نہ ڈالیں. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس مقام تک پہنچنا ہوگا جہاں لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے. میں اور میرا دوست بلراج اسی مقصد سے اس طرف آئے تھے کہ تمہارے آدمیوں نے ہمیں گھیر لیا اور ہمارا کام ادھورا رہ گیا. چلو، اس طرح تمہیں ایک فائدہ یہ ہوا کہ اب تم دو نہیں رہے، بلکہ اس مہم میں اور میرے ساتھی بھی تمہارے ساتھ ہیں. وشنو نے کچھ کہنا چاہا کہ اسی وقت چوہان کا ایک آدمی دوڑتا ہوا کمرے میں چلا آیا. اس کی سانس زور زور سے پھول رہی تھی. اس کے ہونٹ ایسے لرز رہے تھے جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن زبان ساتھ نہ دے رہی ہو. سرکار، پہلے خود کو ہوش ملا، اس کے بعد بتاؤ کیا ہوا ہے. چوہان غرا کر بولا. وہ شخص ہڑبڑا کر رک گیا، پھر دھیرے دھیرے بہت سنبھل کر کہنے لگا، ناک پھنی میں آگ لگ گئی ہے سرکار. کیا؟ چوہان اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کے بدن میں کرنٹ دوڑ گیا ہو. کیا بکواس کر رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں سرکار، ناک پھنی میں آگ لگ رہی ہے. چوہان نے اس کے بعد وشنو اور بلراج کی طرف دھیان ہی نہ دیا. وہ دوڑتا ہوا اس ہال سے باہر چلا گیا جبکہ یہ دونوں احمقوں کی طرح کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے. وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی. اس نے ہلکے نیلے رنگ کی ساڑی باندھ رکھی تھی جو اس کے متناسب جسم پر بہت بھلی لگ رہی تھی. اس کے گلے میں سونے کا ایک لاکٹ تھا جو دور سے ہی اپنے قیمتی ہونے کا اعلان کر رہا تھا. اس نے پرفیوم بھی ایسی لگا رکھی تھی جو اس کے برابر سے گزرنے والوں کو معطر کیے دے رہی تھی. اس نے جس وقت سے اسپتال میں قدم رکھا تھا اس وقت سے اسپتال کا سارا اسٹاف اس کے ارد گرد گھومتا دکھائی دے رہا تھا. ہر شخص کسی نہ کسی بہانے سے اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ان سبوں سے بے نیاز کرسی پر بیٹھی ہوئی کرنل راجندر کے آنے کا انتظار کری تھی. کرنل جس وقت اپنے کمرے میں پہنچا اسی وقت اسے اس لڑکی کے بارے میں بتا دیا گیا تھا جس نے اپنا نام نیلما بتایا تھا. کیا کام ہے اسے؟ کرنل نے اس شخص سے پوچھا جو اس لڑکی کے بارے میں بتانا آیا تھا. کچھ بتایا نہیں سر اس نے. وہ بہت دیر سے بیٹھی ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ ہر حال میں آپ سے مل کر ہی جائے گی. ٹھیک ہے، بھیج دو اسے. وہ لڑکی کچھ ہی دیر بعد کرنل کے کمرے میں موجود تھی. کرنل بھی اسے دیکھ کر مبہوت ہو گیا. تشریف رکھیں. شکریہ. بتائیے میں آپ کی کیا سیوا کر سکتا ہوں؟ مجھے اپنے پتی سریندر لال سے ملنا ہے. آپ کے پتی؟ میں سمجھا نہیں. کیا وہ اسی اسپتال میں ہے؟ تھے، لیکن آپ کی غفلت کی وجہ سے وہ دور جا چکے ہیں اور اس کی ساری ذمہ داری آپ پر ہے. میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میں اس زخمی کی بات کری ہوں جو آپ کے یہاں زیر علاج تھا اور جسے کچھ لوگ اغوا کر کے لے گئے ہیں. کیا؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کیا وہ تمہارا پتی تھا؟ اس کا لہجہ اچانک تبدیل ہو گیا. اب اس کے لہجے میں نرمی کی وجہ درشتی تھی، لیکن لڑکی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. ہاں، وہ میرا پتی تھا اور تم لوگوں نے اسے کہیں غائب کروا دیا ہے. ہوش میں رہ کر بات کرو. کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ تمہارا پتی تھا؟ کتنے ثبوت چاہیے؟ میں 1 درجن ثبوت فراہم کر سکتی ہوں. اگر وہ تمہارا پتی تھا تو پھر وہ اس بستی کی طرف کیوں گیا تھا؟ کیا تم اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو؟ کیوں نہیں؟ لڑکی نے اپنے بیگ سے اخبار کا ایک شمارہ نکال کر کرنل کی طرف بڑھا دیا. لیں، اسے پڑھ لیں. آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ میں کس حد تک غلط یا صحیح کہہ رہی ہوں. کرنل نے غصے سے اس کی طرف گھور کر دیکھا، پھر اس کے ہاتھ سے اخبار کا وہ مڑا توڑا صفحہ گھسیٹ لیا. اس صفحے پر ایک فیچر شائع ہوا تھا جو سریندر لال نامی کسی آدمی کا لکھا ہوا تھا. وہ فیچر نیلم گڑھ کے بارے میں تھا. اس میں کئی تصاویر بھی تھیں. وہ تصاویر وہاں کے جنگلات اور مختلف قدرتی مناظر کی تھیں. یہ وہی بستی تھی جو ایک دھماکے کے نتیجے میں تباہ ہو چکی تھی. اس فیچر کا عنوان تھا نیلم گڑھ، ایک ایسا علاقہ جہاں بھوتوں کا راج ہوتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ کیا لکھا اس میں؟ میں نے کہا نا کہ اس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہیں. آپ اس فیچر کو پڑھ لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا. کرنل نے لڑکی کے کہنے پر فیچر کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا.
اس میں نیلم گڑھ نامی علاقے کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ اس علاقے میں گزشتہ کئی مہینوں سے عجیب عجیب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کے بیان کے مطابق وہاں راتوں کو اتنی تیز روشنی دکھائی دیتی تھی جیسے کوئی شہر آباد ہو گیا ہو۔ شور و غل کی آوازیں آتی تھیں اور تحقیق کے لیے اس طرف جانے والوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی باتیں اس علاقے کے بارے میں تحریر کی گئی تھیں۔ تحریر کے علاوہ کچھ تصویریں بھی تھیں جو اس علاقے کے مختلف مناظر کی تھیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے پڑھ لیا، لیکن اس سے تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ یہ میرے پتی سریندر لال نے لکھا تھا۔ چلو مان لیا، لیکن اس زخمی سے تمہارے پتی تک کی کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کرنل صاحب کہ میرے پتی مزید تحقیق کے لیے اس طرف گئے اور زخمی حالت میں واپس آ گئے۔ میں نے یہ بھی مان لیا کہ تمہارا پتی اس علاقے کی طرف گیا تھا، لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ جو زخمی ہمارے یہاں سے غائب ہوا ہے وہ تمہارا پتی ہی تھا؟ اس کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کیونکہ شاید تمہیں معلوم نہ ہو کہ اس زخمی کو شناخت نہیں کیا جا سکتا، اس کا پورا چہرہ ناقابل شناخت ہے۔ یہی سب سے بڑا ثبوت ہے جناب کہ اسے پہچانا نہیں جا سکتا۔ کیا مطلب؟ بہتر ہے کہ تم صاف صاف بتاؤ۔ میرے پتی اس علاقے میں اکیلے نہیں گئے تھے، بلکہ ایک اور آدمی بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس آدمی کا نام میرے پتی نے رمیش بتایا تھا۔ میں نے رمیش کو دیکھا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے ایک متر رمیش کو اپنے ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق رمیش بہت دلیر اور ذہین آدمی تھا۔ میرے پتی اگرچہ پہلے بھی ایک بار اس علاقے کی طرف جا چکے تھے اور وہاں سے واپسی پر انہوں نے وہ فیچر لکھا جو ابھی آپ نے پڑھا ہے، لیکن اس بار ان کا ارادہ جنگل میں دور تک جانے کا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جنگل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانوں کی کارستانی معلوم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قانون سے بھاگے ہوئے کچھ لوگوں نے اس علاقے میں اپنا اڈا قائم کر لیا ہو اور وہ دوسروں کو روکنے کے لیے اس قسم کے شعبے دکھا رہے ہوں۔ میرے پتی کا کہنا تھا کہ اس بار وہ اور رمیش دونوں مل کر اس سچائی سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت پرجوش ہو رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے دلچسپ کارنامہ ہوگا۔ بہرحال ایک دن وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ رمیش بھی ان کے ساتھ تھا۔ کیا تم نے اس سمے رمیش کو دیکھا تھا؟ نہیں، میرے پتی کا کہنا تھا کہ رمیش ان سے اسٹیشن پر ہی ملے گا۔ ظاہر ہے میں کیا کہہ سکتی تھی، وہ چلے گا اور میں ان کی واپسی کی راہ دیکھتی رہی۔ شروع میں ان کے کچھ خط آئے، پھر خط آنے بند ہو گئے۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے پوچھوں۔ کچھ دن اسی طرح پریشانی میں گزر گئے۔ پھر ایک صبح دروازے پر دستک ہوئی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر رمیش کھڑا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ رمیش ہے؟ ظاہر ہے کہ اس نے اپنا تعارف کرایا ہوگا، نیلما نے ہوٹو کو بھیجتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ کپڑے اس کے جسم پر اس طرح جھول رہے تھے جیسے برسوں پرانے ہوں۔ اس کا پورا چہرہ سوجا ہوا تھا، جگہ جگہ خراشیں پڑی تھیں۔ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ قبر سے نکل کر آیا ہو۔ اس کی کمزوری کا یہ عالم تھا کہ اس سے کھڑا بھی نہ ہوا گیا اور وہ چکرا کر دروازے کے پاس ہی ڈھیر ہو گیا۔ میں بڑی مشکلوں سے اسے اٹھا کر اندر لائی۔ میں نے اسے چائے وغیرہ پلوائی، کچھ دیر آرام کرنے کا موقع دیا، تب کہیں جا کر اس کی حالت سنبھلی۔ پھر اس نے اپنی اور میرے پتی کی جو کہانی سنائی اسے سن کر میرے اوسان ختم ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ دونوں جنگل میں داخل ہونے تک بالکل محفوظ تھے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن ابھی انہوں نے تھوڑا سا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ انہیں پکڑ لیا گیا۔ وہ کئی آدمی تھے جنہوں نے انہیں پکڑا تھا۔ وہ لوگ چیختے چلاتے رہ گئے، لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور ان دونوں کو ایک زمین دوز کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ رمیش کے کہنے کے مطابق وہ کمرہ جنگل ہی کے کسی حصے میں بنایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان دونوں پر تشدد شروع کر دیا گیا۔ یہ دونوں اپنے بارے میں بتانا چاہتے تھے، لیکن ان لوگوں کی برہمی اور بے رحمی کا یہ عالم تھا کہ وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ ان پر ایسا تشدد کیا گیا کہ ان دونوں کی حالت غیر ہو گئی۔ وہاں کوئی بھی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ 2-3 دنوں کے بعد ان دونوں کو اس تہخانے سے نکال کر ایک کیمپ میں قید کر دیا گیا، جہاں اور بھی بہت سے آدمی جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ ان دونوں کو اس کیمپ میں الگ الگ مقام پر رکھا گیا، لیکن شام کے وقت جب قیدیوں کی حاضری لی جاتی تو یہ دونوں ایک دوسرے سے مل لیتے تھے۔ اسی دوران رمیش کو ایک ایسا آدمی مل گیا جو کیمپ سے فرار کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس کا منصوبہ تقریباً تیار تھا، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ میرا پتی ان کے اس منصوبے میں شریک نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ کہیں اور تھا۔ میرے پتی نے جب یہ سنا تو بیچارہ دل تھام کر رہ گیا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن نہ جانے کس طرح انہوں نے میرے نام میں خط لکھ کر دیا تھا۔ وہ خط انہوں نے رمیش کے حوالے کر دیا کہ اگر وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائے تو یہ خط مجھ تک پہنچا دے۔ تو رمیش وہی خط دینے میرے پاس آیا تھا۔ نیلما اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تیر رہی تھی۔ کرنل گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ یہ تو تم نے عجیب کہانی سنا ڈالی۔ کہاں ہے وہ رمیش؟ یہ میں نہیں جانتی۔ وہ اتنا خوفزدہ تھا جیسے دنیا بھر کی بلائیں اس کے تعاقب میں ہوں۔ میں نے اسے اس کا پتہ پوچھنا چاہا، لیکن اس نے مجھے بھی نہیں بتایا۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ وہ کسی طرح میرے شوہر کا خط میرے حوالے کر کے کہیں بھاگ لے، اور اس نے یہی کیا۔ اس نے وہ خط میرے حوالے کیا اور چلا گیا۔ اوہ،
تو تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا تھا، اس کا ٹھکانہ کہاں تھا؟ اب ایسی بھی بات نہیں کرنل صاحب، مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا، لیکن وہ بات میں بتاؤں گی، پہلے میں اپنے شوہر کی باتیں کر لوں۔ چلو پھر بتاؤ، کیا ہوا تمہارے شوہر کا؟ اور ہاں، میرا یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ تمہیں یہ کیسے معلوم کہ وہ زخمی تمہارا شوہر ہی تھا؟ کیونکہ اس میں اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ زخمی انہی میں سے کوئی ایک ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے پتی نے مجھے جو خط لکھا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ زخمی سوائے ان کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اوہ، کیا لکھا اس خط میں؟ لے، آپ خود ہی پڑھ لیں۔ نیلما نے اپنے بیگ سے خط نکال کر کرنل کی طرف بڑھا دی، جسے اس نے فوراً ہی جھپٹ لیا۔ وہ انگلش میں لکھا ہوا خط تھا، جس کے ہر لفظ سے ایک محبت کرنے والے لیکن انتہائی مجبور انسان کی بے بسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ سریندر لال نے لکھا تھا، نیلما، بس اتنا ہے کہ کسی طرح زندہ ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ اپنے محبت کرنے والوں کو بری خبریں نہیں بتائی جاتی، لیکن تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم ایک حوصلہ مند عورت ہو۔ تم جانتی ہو کہ کس طرح صبر کیا جا سکتا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو آئندہ آنے والے وقت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ تم بھی اپنے آپ کو تیار کر لو۔ میں تمہیں یہ بری خبر سنا رہا ہوں کہ شاید میں اب واپس نہ آ سکوں، کیونکہ حالات نے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے۔ بہت مشکل سے یہ خط لکھ رہا ہوں، اپنے دوست کو دے رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خط تم تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے، یا پھر تم زندگی بھر میری راہ ہی دیکھتی رہ جاؤ۔ تمہیں بہت سی باتیں رمیش سے معلوم ہو جائیں گی۔ مجھ پر بے انتہا تشدد کیا جا رہا ہے، اور اب مجھے اپنے قصور کا پتہ چل گیا ہے۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اس علاقے کے بارے میں ایک فیچر تیار کیا تھا، اسی کی سزا مجھے دی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ مجھے ہلاک نہیں کریں گے، بلکہ بہت بری طرح سزا دیں گے۔ مجھے بری طرح زخمی اور شکستہ کر دیا جائے گا، میرے چہرے کو اس طرح مسخ کر دیا جائے گا کہ شناخت ہی نہ ہو سکے۔ اس کے بعد وہ لوگ مجھے کیمپ سے نکال کر جنگل کی سرحد پر پھینک دیں گے، اور پھر یہ میری قسمت ہوگی کہ کوئی مجھے دیکھ لے اور میرا علاج ہو سکے، یا پھر میں تڑپ تڑپ کر جان دے دوں۔ لیکن میرے صحتیاب ہونے کے بعد بھی زندگی میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی، کیونکہ میں اتنا بھیانک ہو چکا ہوں گا کہ لوگ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ بھگوان تمہاری رکشا کرے۔ اب آگیا دو، میں کسی کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں، شاید کوئی اس طرف آ رہا ہے۔ تمہارا سریندر لال۔ کرنل نے خط واپس نیلما کو دیا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہو گئی تھی۔ اب تو واقعی مجھے بھی تمہارے بیان پر یقین ہونے لگا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ زخمی سوائے میرے پتی کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں معمہ بنی ہوئی ہیں۔ مثلاً وہ دھماکہ کیوں ہوا؟ کس چیز کا دھماکہ تھا وہ؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ تمہارے پتی کو اغوا کیوں کر لیا گیا؟ اس میں ایسی کون سی خاص بات تھی؟ یہ معلوم کرنا تو آپ لوگوں کا فرض ہے کرنل۔ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرا پتی آپ کے پاس تھا اور آپ نے اسے کہیں گم کر دیا ہے۔ ہاں، مجھے بھی تمہاری اس پریشانی کا احساس ہو رہا ہے۔ خیر، مجھے یاد آ رہا ہے تم نے اس رمیش کے بارے میں کہا تھا کچھ۔ کیا کہا تھا تم نے کہ تم اس کے ٹھکانے سے واقف ہو؟ کہاں ہے وہ؟ یہاں سے بہت دور۔ یہ قصہ کچھ یوں ہے کہ رمیش جس وقت میرے پتی کا خط لے کر میرے پاس آیا، اسی وقت نواکسی نے اسے دیکھ لیا۔ نواکسی میرے مالی کا نام ہے۔ وہ بہت تجسس پسند قسم کا آدمی ہے۔ نہ جانے اس کے من میں کیا سمائی کہ وہ بجائے میرے پاس آنے کے ایک جگہ چھپ کر کھڑا ہو گیا اور رمیش کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اسے اس بات پر حیرت تھی کہ میرے پاس اتنی خستہ حالت میں کون آیا تھا۔ رمیش کے باہر نکلتے اس نے اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر اس طرح اس نے رمیش کا ٹھکانہ دیکھ لیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوئی۔ بتاؤ، کہاں ہے وہ؟ شہر سے کچھ فاصلے پر کھیتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ایک طرف ایک خشک تالاب ہے، بہت پرانا۔ اس تالاب کے کنارے ایک پرانا سا مکان بنا ہوا ہے۔ رمیش اسی مکان میں ہے۔ کیا تم مجھے وہاں تک لے جا سکتی ہو؟ نیلما کے چہرے پر ہچکچاہٹ کے آثار پیدا ہو گئے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس میں سوچنا کیسا؟ ہو سکتا ہے کہ رمیش سے مل کر کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو تمہارے پتی کی کھوج میں مدد دے سکے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں تیار ہوں۔ ہمیں کب چلنا ہوگا؟ ابھی اور اسی وقت۔ اس کام میں زیادہ دیر نہیں کی جا سکتی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آنے والے لمحات میں کیا ہو جائے۔ تم ابھی میرے ساتھ چلو۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ نیلما کھڑی ہو گئی۔ کرنل نے رمیش کے ٹھکانے تک جانے کے لیے اپنی گاڑی کا انتخاب کیا تھا۔ نیلما اس کے برابر میں بیٹھی، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ کرنل نے سنبھالی تھی۔ کس طرف چلو؟ بس شہر سے باہر نکل لیں، آگے چل کر میں راستہ بتاتی جاؤں گی۔ کرنل نے گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ کچھ آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیتے۔ نیلما کچھ دیر بعد بولی۔ وہ کیوں؟ کرنل اس کی طرف دیکھے بغیر غرایا۔ نہ جانے وہاں کیسے حالات پیش آئے، کتنے آدمی ہو وہاں پر۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہارا وہ رمیش بہت خوفزدہ ہے، اور اسی خوف کے کارن وہ ادھر ادھر چھپتا پھر رہا ہے۔ اسی لیے اس ویران مقام پر اس کے ساتھ کسی اور کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس کا ٹھکانہ کس طرح دیکھ لیا؟
میں اپنے مالی کے ساتھ وہاں تک چلی گئی تھی، لیکن میں اس مکان کے قریب نہیں گئی بلکہ دور سے ہی دیکھ کر واپس آ گئی۔ یہ اچھا کیا تم نے، اب ہم دونوں اس مکان میں داخل ہوں گے۔ تمہارا کام صرف اتنا ہوگا کہ تم اس کے دل سے خوف کو ختم کر دو۔ ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کر وہ بھڑک اٹھے، اس لیے تم اسے قابو میں رکھو گی، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ اس دوران وہ لوگ شہری حدود سے باہر آ چکے تھے۔ نیلما اس کو گائیڈ کرتی رہی اور آخرکار وہ اسے رمیش کے مکان تک لے آئی۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک خوش تالاب دکھائی دیا۔ اس تالاب کے کنارے سرخ اینٹوں سے بنا ہوا ایک پرانا سا مکان دور سے نظر آ رہا تھا۔ ایک مناسب مقام پر پہنچ کر کرنل نے گاڑی روکی اور گہری نگاہوں سے اس مکان کا جائزہ لینے لگا۔ مکان میں زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں تھے، صرف سناٹا تھا۔ اس کا دروازہ پچھلی سمت تھا، البتہ جہاں اس نے گاڑی روکی اس رخ پر ایک کھڑکی تھی جو بند دکھائی دے رہی تھی۔ چلیں، ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہ مجھ کو تمہارے ساتھ دیکھ کر ڈر جائے، اسی لیے پہلے تم اسے ذہنی طور پر تیار کرو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری بات مان لے گا۔ کچھ ہچکچاہٹ کے بعد نیلما گاڑی سے اتر کر مکان کی طرف بڑھی۔ نیلما کی واپسی بہت دیر بعد ہوئی، اس کی رفتار واپسی میں بہت تیز تھی۔ چلے کرنل، رمیش موجود ہے، میں نے اسے آپ کے بارے میں سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ کرنل گاڑی سے اتر کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ مکان کے دوسرے رخ پر ایک دروازہ تھا جو اس وقت پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ سب سے پہلے کرنل اس کھلے دروازے سے اندر آیا، اس کے بعد نیلما نے قدم رکھا اور اسی وقت قیامت ٹوٹ پڑی۔ لیکن یہ قیامت نیلما کے لیے نہیں بلکہ صرف کرنل کے لیے تھی۔ وہ ایک بڑا ہال تھا، اس ہال میں کئی بھٹیاں لگی ہوئی تھی جن کی وجہ سے ہال میں قیامت کی سی تپش تھی۔ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے لوگ چھوٹی چھوٹی مشینوں پر کام کر رہے تھے۔ کئی میزوں تھی جن پر وہ مشینیں رکھی ہوئی تھیں۔ میزوں کے ساتھ ساتھ فرش پر نائلون کے بے شمار پیکٹس بھی رکھے ہوئے تھے اور ان میں کچھ بھر کر انہیں پیک کیا جا رہا تھا۔ اس ہال میں ہوا کے گزر کے لیے اوپر کی طرف روشن دان بنے تھے جن میں لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں لگی تھیں۔ ہال میں کام کرنے والوں کی تعداد 50-60 کے لگ بھگ تھی اور ان کی نگرانی کے لیے کچھ لوگ مقرر تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں اسٹینڈ گنیں اٹھا رکھی تھی۔ کام کرنے والے پسینے میں نہائے ہوئے تھے، ان کے چہروں سے ہی ان کی زندگی سے بیزاری کا اظہار ہو رہا تھا۔ ان کے چہرے تپے ہوئے تھے، بدن لاغر ہو چکے تھے، اس کے باوجود وہ کام کیے جا رہے تھے۔ ایک مستقل خوف نے انہیں مصروف رکھا تھا، وہ زندگی کو بھگت رہے تھے، اس زندگی کو جو سال کی تپتی ہوئی اور کثیف فضا میں بہت ہی بے چارگی کا شکار تھی۔ اسی ہال میں ایک ایسا شخص بھی کام کر رہا تھا جو دوسرے لوگوں کی نسبت بڑی حد تک پرسکون تھا، اگرچہ گرمی نے اس کا بھی حال خراب کر رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی گرد و غبار کی تہ جمی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے انداز یہ ظاہر کر رہے تھے کہ اسے ابھی اس کی زندگی سے دلچسپی کم نہیں ہوئی ہے، وہ جینے کے ہنر سے واقف ہے۔ اس کی روشن آنکھیں یہ بتا رہی تھیں کہ اس نے ہر قیمت پر زندہ رہنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اس نے حوصلہ نہیں ہارا، یا اسے امید ہے کہ وہ اس جہنم سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد ہال کا دروازہ کھلا اور ایک قوی ہیکل آدمی ہال میں داخل ہوا۔ ہال میں موجود دوسرے نگران اسے دیکھ کر مؤدب ہو گئے، لیکن وہ کسی کی طرف دھیان دیے بغیر اس آدمی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جس کے چہرے سے ابھی تک زندگی کی توانائی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس آدمی نے ایک نظر اس قوی ہیکل آدمی کو دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ قوی ہیکل گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ابھی تک تم میں دمخم باقی ہے، کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ میں تم لوگوں کی مجبوری ہوں۔ اس آدمی نے اپنا ہاتھ روک کر قوی ہیکل کی طرف دیکھا۔ اسی لیے مجھے امید ہے کہ میں تمہارے اس جہنم سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تم لوگ زیادہ دیر تک مجھے یہاں نہیں روک سکتے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو تمہاری یہ قید زندگی بھر کی بھی ہو سکتی تھی، لیکن کیا کروں؟ اس آدمی کے ہونٹوں پر بڑی پرسکون مسکراہٹ رنگ گئی۔ چلو، تمہیں باس یاد کر رہا ہے۔ مجھے معلوم تھا یہ موقع جلدی آنے والا ہوگا۔ وہ آدمی ہاتھ جھاڑ کر ایک طرف ہٹ گیا۔ بہتر ہے کہ تم خاموش رہو، ورنہ میں باس کے حکم کی پرواہ نہیں کروں گا۔ چلو، یہ بات بھی اگر تمہارے باس کو بتا دی جائے تو کیسا رہے گا؟ قوی ہیکل جس بز ہو کر رہ گیا، اس کی آنکھیں شعلے برسانے لگی۔ پھر اس نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے اس آدمی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور وہ دونوں ہال سے باہر جانے والے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ دونوں ہال سے باہر آئے جہاں گیلری تھی اور اس میں کاٹ کبار بڑھا ہوا تھا۔ گیلری کے آخر میں ایک زینہ تھا جس کے نیچے 2 عدد مسلح محافظ کھڑے تھے۔ قوی ہیکل کو دیکھ کر دونوں باداب ہو گئے۔ وہ ان کی طرف دھیان دیے بغیر زینہ طے کرنے لگا۔ زینہ طے کر کے وہ دونوں اوپر آ گئے۔ یہاں بھی 2 محافظ تھے اور سامنے چھوٹی سی عمارت بنی تھی جس کے باہر 2 عدد ٹرک اور ایک جیپ کھڑی تھی۔ جیپ اور ٹرکوں کے آس پاس بھی کچھ لوگ تھے۔ قوی ہیکل نے چلتے چلتے اس آدمی کی طرف دیکھا اور درج لہجے میں کہا، میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں ساون، اگر میرا کبھی تم پر بس چلا تو تم اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کے قابل نہیں رہ سکو گے۔ میرا پورا نام ساون نہیں، ساون کمار سنہا ہے، اور تمہاری اطلاع کے لیے یہ بتا دوں کہ میں تم سے بہت خوفزدہ رہتا ہوں کیونکہ تم یہاں کے باس کے دائیں ہاتھ ہو، جبکہ میری حقیقت کچھ بھی نہیں، اسی لیے تمہارا اس طرح مجھے دھمکیاں دینا اچھا نہیں لگتا۔ یہ تمہاری حیثیت سے بہت کم ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
قوی ہیکل جذبز ہو کر رہ گیا. اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر جلدی سے بند کر لیا، جیسے ان وقت پر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو. وہ دونوں سوار کے پاس آ گئے جہاں کچھ لوگ پہلے سے کھڑے تھے. لوگوں نے ان دونوں کی طرف دیکھا، پھر قوی ہیکل کی طرف دیکھ کر گردن ہلا دی. قوی ہیکل ساون کو اپنے ساتھ اس عمارت میں لے آیا. کئی کمروں سے گزرنے کے بعد وہ ایک کمرے کے دروازے پر آ کر رک گئے. کمرے سے کسی عورت اور مرد کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں. قوی ہیکل نے دستک دی، جس کے جواب میں اندر سے غراتی ہوئی آواز آئی، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے. قوی ہیکل نے دروازے کو دھکا دیا اور ساون کو اندر جانے کا اشارہ کیا. ساون بڑے اطمینان سے کمرے میں داخل ہو گیا. یہ کمرہ بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا. ایک جانب میز تھی اور ایک طرف صوفے اور کرسیاں لگے تھے. صوفے پر ایک عورت بیٹھی تھی. یہ عورت بھی غیر ملکی ہی تھی، لیکن اس نے مقامی لباس پہن رکھا تھا. اس کے ساتھ ایک غیر ملکی مرد بھی تھا. میں ساون کو لے آیا ہوں باس. ٹھیک ہے، اب تم جاؤ. قوی ہیکل ساون کو کینہ نگاہوں سے گھورتا ہوا باہر چلا گیا. بیٹھ جاؤ ساون. غیر ملکی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، کیا میں اس مہربانی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ تم اس حال میں صرف اپنی ضد کی وجہ سے پہنچے ہو، ورنہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ مل کر کام کرو، ہمارا ساتھ دو. کیوں ریٹا؟ اور کیا، ہم کو اس کے دشمن تھوڑی ہیں. تو پھر یہ کہاں کی دوستی ہے کہ تم نے مجھے قید کر لیا، مجھے بھٹیوں پر کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ میں وہاں جہنم کے عذاب سے گزرنے کا تجربہ حاصل کرتا رہوں؟ یہی دوستی ہے تمہاری؟ تم غلط سمجھ رہے ہو. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تم نے ضد پکڑ لی تھی. تم ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو پھر تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ آج میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں؟ مجھے یقین تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس دوران تم نے اپنی ضد ترک کر دی ہو. ساون مسکرا کر رہ گیا. خیر، یہ بتاؤ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ یہ ہوئی نا کام کی بات. یہ بتاؤ، کچھ پینا پسند کرو گے؟ ساون چپ رہا. غیر ملکی نے ریٹا کو اشارہ کیا. وہ اٹھلاتی ہوئی ایک طرف چلی گئی. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنا اسر و رسوخ استعمال کرو. ہم دونوں مل کر بہت کچھ کر سکتے ہیں. تم بھی کیسی باتیں کرتے ہو؟ ایک ایسا شخص جسے اتنی آسانی کے ساتھ قیدی بنا لیا جائے بھلا اسر و رسوخ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ایک معمولی کھلونا ہوں جسے بڑی آسانی کے ساتھ تم اٹھا لائے ہو، اور جسے تم نے اس کے ماضی سے، اس کے لوگوں سے لا تعلق کر دیا ہے. نہیں ساون، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. وقت ابھی بھی تمہارے ہاتھ میں ہے. تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. غیر ملکی جلدی سے بولا، یہ بات مجھے معلوم ہے کہ وقت میرے ہاتھ میں ہے. اس لیے تمہارے قیدیوں میں سب سے زیادہ مطمئن انسان میں ہی تھا. میں جانتا ہوں کہ تم میری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ مجھے دوست بنا کر چلو. میری دشمنی سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. اسی لیے تو میں نے بلایا تمہیں. میں تمہاری اہمیت سے واقف ہوں. بس تم میرا ساتھ دو. ٹھیک ہے، لیکن میری شرط اپنی جگہ پر قائم ہے. چلو ہم اس مسئلے پر بھی سوچ لیتے ہیں. آج رات تم بھی غور کر لو. ہو سکتا ہے کہ تمہاری شرط میں کوئی لچک پیدا ہو جائے. دوسری طرف میں بھی صلاح مشورہ کر لیتا ہوں. ہو سکتا ہے ہم صبح تک کسی نتیجے پر پہنچ ہی جائیں. تو پھر مجھے اجازت دو. میرا خیال ہے کہ مجھے ایک اور رات اسی بھٹی میں گزارنا ہوگی. نہیں، تمہارے لیے کمرہ محفوظ کر دیا گیا ہے. اب تم اسی کمرے میں رہو گے. تو پھر مجھے اس کمرے تک پہنچا دیا جائے. میں بہت تھک گیا ہوں. پہلے کچھ پی تو لو. ابھی نہیں. ابھی میں پوری طرح آزاد نہیں ہوا ہوں، اور ویسے بھی اتنے دنوں سے تمہارے پاس ہوں کیسی چیزوں کا ذائقہ ہی بھول گیا ہوں. اس لیے فی الحال میں اپنی عادت خراب نہیں کرنا چاہتا. ہو سکتا ہے تمہاری مہربانیاں کل پھر ختم ہو جائیں. اس وقت میں کیا کروں گا؟ ریٹا ایک ٹرے میں مشروب کی ایک بوتل اور گلاس لے آئی. نہیں، مجھے مت دینا، ورنہ میری عادتیں خراب ہو جائیں گی. ساون نے ریٹا کو منع کیا. پھر غیر ملکی کی طرف دیکھا. ہاں، تو میرے رہنے کا بندوبست کہاں کیا تم نے؟ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں چھوڑا آتا ہوں. غیر ملکی صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. ریٹا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. اس نے بڑی مضبوطی سے اپنے ہونٹوں کو بھینچ رکھا تھا. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن غیر ملکی اسی وقت ساون کو اپنے کمرے سے باہر لے گیا. ان دونوں کے جانے کے بعد ریٹا نے ایک گلاس میں اپنے لیے مشروب انڈیلا اور دھیرے دھیرے چسکیاں لینے لگی. غیر ملکی کچھ ہی دیر بعد اس کمرے میں واپس لوٹ آیا. کیا بات ہے وکٹر؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اس شخص کی اتنی خوشامد کیوں کرے ہو. تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کتنا مغرور اور گھمنڈی ہے؟ اگر وہ کسی دن ڈانچی کے ہتھے چڑھ گیا نا تو وہ اسے پیس کر رکھ دے گا. تم لوگ نہیں سمجھو گے ریٹا. مجھے خود ہی اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص ہمارے لیے اس قدر اہم ثابت ہوگا. میں تو یہ جانتا تھا کہ یہ آدمی کام کا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی اتنی اہمیت ہے. کیا اہمیت ہے اس کی؟ تمہیں تو معلوم ہے ریٹا ڈیئر کہ ہم لوگ یہاں کس قسم کا مال تیار کرتے ہیں. ہم نے اپنے سارے وسائل اس فیکٹری کو قائم کرنے میں صرف کر دیے ہیں، جو دن رات ہیروئن، افیم، چرس اور کوکین تیار کرنے میں لگی رہتی ہے. یہ فیکٹری کتنی منافع بخش ہے اس کا تمہیں بخوبی اندازہ ہوگا. آج پوری دنیا منشیات کی لپیٹ میں ہے. یہ وہ چکر ہے جو پوری دنیا میں رائج ہے. کروڑوں اربوں ڈالرز کے سودے دن رات ہوا کرتے ہیں، لیکن صرف فیکٹری قائم کر لینا سب کچھ نہیں ہوتا. مال کی تیاری اگر اہم ہے تو اس سے زیادہ اہمیت مال کی کھپت کی ہے. سمجھی؟ لیکن اس سلسلے میں ساون کس کام آ سکتا ہے؟ ساون کی حیثیت میگنا قبیلے کے سردار جیسی ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قبیلہ سرحد کے پاس آباد ہے، اور یہ قبیلہ اگر تعاون کرے تو ہمارا مال
سرحد کے پار بھی جا سکتا ہے، اور اس قبیلے کے تعاون کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ساون کو اپنے اختیار میں دے لیا جائے۔ یہ اگر راضی ہو گیا تو پھر ہم اپنا مال بآسانی سرحد کے پار پہنچا سکتے ہیں، جہاں ہمارے گاہک موجود ہیں اور وہ بڑی سے بڑی قیمت کے عوض ہمارے مال کی خریداری کو تیار رہتے ہیں۔ کیا یہ بات تمہیں پہلے سے معلوم نہیں تھی کہ ساون کی حیثیت کیا ہے؟ معلوم تھی، لیکن اس وقت ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم ساون کو لالچ دے کر اپنی طرف کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس کو لالچ دیا، لیکن یہ ہماری باتوں میں نہیں آیا، انکار کرتا رہا۔ پھر ہم نے سوچا کہ اس کو اغوا کر لیا جائے تاکہ یہ جبر و تشدد کے بعد ہمارا ساتھ دینے پر راضی ہو جائے، لیکن یہ بھی نہ ہو سکا۔ یہ شخص اس کے بعد بھی جھکنے پر راضی نہ ہوا۔ دوسری طرف ہمارا یہ بھی خیال تھا کہ اگر ہم نے ساون کی غیر موجودگی میں آ کر میگنا قبیلے کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہا تو وہ لوگ ساون کی پرواہ کیے بغیر ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ دولت کا لالچ بھی انہیں ہمارا ساتھ دینے پر راضی نہ کر سکا۔ مجبور ہو کر ہم نے پھر ساون سے رجوع کیا، اور اب وہ بڑی حد تک نرم ہو چکا ہے۔ وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے کسی حد تک تیار ہے۔ لیکن تم لوگوں نے انسانوں کو جانوروں کی کھالیں پہنا کر سرحد سے پار بھیجنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ وہ ایک احمقانہ منصوبہ تھا۔ میں نے برنارڈ سے کہا ابھی تک یہ بے وقوفی مت کرو، آج کل کے دور میں ایسی چیزیں نہیں چلتی ہیں، لیکن اس پر تو جاسوسی ناولوں کا بھوت سوار تھا۔ وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا پلان ناکام ہو جائے۔ سرحد پر تعینات حافظ ان انسانوں کو جانور سمجھ کر ان سے پاسپورٹس نہیں کریں گے، اور اس طرح یہ لوگ تھوڑا تھوڑا مال سرحد کے پار پہنچا دیا کریں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ پلان کس بری طرح ناکام ہوا۔ بھلا کون احمق کسی انسان کو جانور کی کھال پہنے دیکھ کر نہیں سمجھے گا؟ 4-5 آدمی جب گولیوں سے مر گئے تو پھر برنارڈ کو ہوش آ گیا اور اس نے یہ کارروائی ترک کر دی۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتی ہوں وکٹر کہ تم بھی ایک حماقت ہی کر رہے ہو۔ وہ کس طرح؟ بتاؤ، کیسی حماقت کروں میں؟ تم خود سوچو کہ یہ ساون کل تک تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تمہارا جبر و تشدد بھی اسے اس بات پر راضی نہیں کر سکا۔ تمہارا لالچ بھی اس کے کام نہیں آیا۔ پھر اچانک اس نے اپنا ارادہ کیوں بدل دیا؟ اس کے مزاج میں یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ اوہ، اس طرف تو میں نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ تم نے بہت اچھی بات کی ریٹا۔ واقعی ساون کا اس طرح اچانک بدل جانا حیرت انگیز بات ہے۔ آخر اس نے اپنا ارادہ کیوں بدل دیا؟ ان دنوں تو ہم اس پر کوئی سختی بھی نہیں کر رہے تھے، اس کے باوجود تو تمہیں اس بات کا پتہ چلانا چاہیے تھا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس پر بھروسہ کر لو اور وہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ تو اب میں اس کے دل میں جھانک کر کس طرح دیکھوں؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید وہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ اگر تم اجازت دو تو میں اس سے راز اگلوا سکتی ہوں۔ تم؟ وہ کس طرح؟ تم کیسے معلوم کرو گی؟ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حسن میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ ذرا سی ادائیں، ذرا سی باتیں اور انسان موم کی طرح پگھل جاتا ہے۔ تم شاید ٹھیک کہتی ہو، لیکن وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے۔ میگنا قبیلے کا سردار ہونے کے باوجود اس نے شہر میں تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ لڑکیوں سے کس طرح گفتگو کی جاتی ہے یا ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ تم اسے قابو میں کرنے میں ناکام ہو جاؤ۔ یہ ذمہ داری میری ہے، تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو۔ تم دیکھ لینا میں کس طرح اسے بے دام کا غلام بنا کر رکھ دوں گی۔ اوکے، میری نئی خواہشات تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ میرے لیے بہت اچھا ہوگا۔ میں تو خود یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے۔ تو میں تو چلی، اب تم دیکھتے رہنا کہ کیا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ جاؤ، میں نے اسے آخری کمرے میں ٹھہرایا ہے، باہر 2 آدمی نگرانی کر رہے ہیں۔ اگر تم اسے اعتماد میں لینا چاہتے ہو تو تمہیں اس کی نگرانی ختم کرانا ہوگی، ورنہ میرے لیے بہت دشواریاں ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ پر بھی اعتماد نہ کرے۔ ہاں، تمہارا یہ مشورہ بھی درست ہے۔ تم جاؤ، میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کر دیتا ہوں۔ ریٹا جس وقت آخری کمرے میں پہنچی اس وقت ساون سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ریٹا دروازے پر ہلکے سے دستک دینے کے بعد کمرے میں داخل ہو گئی۔ اسے دیکھ کر ساون کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے چمکی۔ کچھ کہنے کے لیے اس نے اپنے لب کھولے، پھر خود پر قابو پا لیا۔ اب وہ حیرت کے بجائے دلچسپی سے ریٹا کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مجھے دیکھ کر حیران نہیں ہوئے تم؟ میں نے حیران ہونا چھوڑ دیا ہے۔ تم یہ بتاؤ، مجھ سے تمہیں کیا کم پڑ گیا؟ ساون نے خشک لہجے میں کہا، میں تمہارے لیے آزادی کی نوید بن کر آئی ہوں، لیکن مجھے ایسی کسی نوید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا تم آزاد نہیں ہونا چاہتے؟ کیا اپنے لوگوں میں واپس نہیں جانا چاہتے؟ کیوں نہیں جانا چاہتا؟ لیکن تم کیا سمجھتی ہو کہ اس کے لیے میں کسی عورت کی مدد قبول کر لوں گا؟ میں آزاد ہو رہا ہوں اور تمہارے سامنے سلسلے میں تمہارے وکٹر سے بات بھی ہو چکی ہے۔ اب تم کیا کہنے آئی ہو میرے پاس؟ میں جانتی ہوں کہ تم لوگ عورتوں کی مدد نہیں لیا کرتے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم وکٹر سے کیسا معاہدہ کر رہے ہو۔ تم اس کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہو گئے ہو، لیکن میری اس پیشکش کا وکٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا تم کچھ اور کہنے کے لیے آئی ہو؟ صرف اتنا کہ جب تمہیں آزادی مل جائے تو تم میری آزادی کی بھی کوشش کر لینا۔ حالانکہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے تقریباً اجنبی ہیں، لیکن شاید تمہارے دل میں کسی مجبور عورت کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود ہو۔ کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم اور مجبوراً؟
میرا خیال ہے کہ یہ کوئی نیا جال ہے جو وکٹر تمہاری مدد سے مجھ پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تم سے سچ کہہ رہی ہوں۔ تم میرے بارے میں جانتے ہی کیا ہو؟ یہی نا کہ میں وکٹر کی محبوبہ ہوں اور اس کا من بہلانے کے لیے اس کے ساتھ رہتی ہوں۔ اس سے زیادہ تم میرے بارے میں اور کچھ نہیں جانتے۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں اس کی وہ محبوبہ ہوں جو زبردستی کی ہو۔ حالات نے مجھے اس کے قریب رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں ابھی اسی وقت سب کچھ آگ لگا کر یہاں سے چلی جاؤں۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے ہر کام میں تمہاری مرضی شامل ہوتی ہے۔ یہاں کا بظاہر مالک وہی ہے، لیکن اسے فعال رکھنے والی تم ہو۔ وہ تمہیں سے توانائی حاصل کرتا ہے، تم اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہو۔ میں نے خود تمہیں مجبور لوگوں کے حال پر ہنستے دیکھا ہے، اور اب خود کو محبوبہ کہہ رہی ہو تم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت آسانی سے۔ ریٹا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجبوریوں کے کئی روپ ہوا کرتے ہیں ساون۔ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ جو عورت اپنے چہرے پر غضب مل کر کسی تماشائی کے لیے مسکرا رہی ہو تو اس کی اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے درد چھپے ہوتے ہیں۔ تم لوگ تو ظاہری باتوں کی طرف دھیان دیتے ہو، صرف تم ہی نہیں بلکہ ہر ایک کی یہی نگاہ ہوتی ہے۔ وہ اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ بہت پہلے میری ماں مجھ سے کہا کرتی تھی کہ میری ریٹا ڈارلنگ تو پرنسس ہے، وہ راج کرے گی۔ میری 2 بہنیں تھیں، ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میں ان دونوں سے زیادہ خوبصورت اور ذہین تھی۔ میری ماں مجھے پرنسس کہا کرتی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ تقدیر اس وقت اس کا مذاق اڑا رہی ہوتی تھی۔ میں پرنسس تو نہ بن سکی، البتہ ایک طوائف ضرور بن گئی۔ تم مجھے طوائف بھی کہہ سکتے ہو۔ کوئی عورت جب اپنی مجبوری کے لیے کسی سے سودا کر لے تو وہ اسی وقت طوائف ہو جاتی ہے، چاہے یہ سودا ایک آدمی سے ہو یا 10 آدمیوں سے۔ حالات نے مجھے وکٹر کے آغوش میں دھکیل دیا۔ وہ مجھ سے فائدہ اٹھاتا رہا اور میں اس کے اشاروں پر ناچتی رہی۔ میرے اندر چھپی ہوئی ریٹا مر گئی، پرنسس کو موت آ گئی اور میں صرف ایک داشتہ بن گئی، ایک ایسے شخص کی داشتہ جو معاشرے میں زہر پھیلانے کا کاروبار کرتا ہے، اور میں اسے برا سمجھتے ہوئے بھی اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اب تمہاری زبان سچ بول رہی ہے، ساون نے کہا۔ تمہارے لہجے سے تمہاری سچائی کا اندازہ ہو رہا ہے۔ کیا تم ابھی بھی میرا ساتھ نہیں دو گے؟ کیوں نہیں؟ اگر تمہارا دکھ صحیح ہے تو پھر میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ تو پھر ملاؤ ہاتھ۔ ریٹا نے مسکراتے ہوئے ایک خاص انداز سے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ ساون اس کی طرف بڑھا اور اسی وقت کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور وکٹر دوڑتا ہوا اندر چلا آیا۔